अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। आज की 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो कि पिछले 1 से 2 दिन में हम देख रहे हैं कि वो उन पर बहस भी हो रही है, उन पर गुफ्तगू भी हो रही है और हल्कों में वो डिस्कस भी हो रही हैं। एक तो ये कि सबसे पहले जो आज सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से और दरख्वास्त थी कि ये स्टे ऑर्डर जारी कर दिया जाए। मिलिट्री कोर्ट जो आम शहरियों पर यानी सिविलियंस पर जो मिलिट्री कोर्ट के तहत ट्रायल होगा वो तो ना हो सका, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ इतना ज़रूर कहा कि जब भी ट्रायल होता है तो सुप्रीम कोर्ट को उससे पहले आगाह करना होगा और यहाँ पे वो जो ट्रायल है वो शायद सुप्रीम कोर्ट के फैसले से या उनकी हाँ या ना से मशरूत होगा। ये हुआ आज। दूसरी तरफ जो अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने ये बावर कराया सुप्रीम कोर्ट को कि जी अभी तक मिलिट्री कोर्ट्स में कोई ट्रायल नहीं हो रहा, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने या जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने उसी तरह से उसको तस्लीम किया। उन्होंने कहा कि जब भी हो तो अदालत से को उसको आगाह किया जाए। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं। एग्जैक्टली जो चीफ जस्टिस के जो रिमार्क्स थे उन्होंने कहा कि फौजी अदालतों में सिविलियंस के मुकदमे चलाने से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत के दौरान उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को आगाह किए बगैर फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल शुरू नहीं होगा, चूंकि उनको अटॉर्नी जनरल की तरफ से बताया गया था कि जो 102 लोगों की गिरफ्तारी का जो मामला है उनका कोई मिलिट्री ट्रायल नहीं हो रहा। लेकिन हमें ये याद है कि ISPR की जानिब से 20 जून 2023 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा गया, एक छोटा सा क्लिप है, जरा सुनते हैं। आर्मी एक्ट के तहत चलाए जाने वाले मुकदमात के सिलसिले में पहले से कायम शुदा स्टैंडिंग फौजी अदालतें काम कर रही हैं, जिसमें अब तक 102 शरपसंदों का ट्रायल किया जा रहा है और ये अमल जारी है। अब ये मामला क्या है, इस पर ज़रा बात करेंगे। जो हमारे पैनलिस्ट हमें ज्वाइन करेंगे कि अगर ये जारी है तो फिर अदालत ये बात कह रही है तो मिसगाइड किया गया है या हकीकत क्या है, इस पे ज़रा बात करेंगे। दूसरा जो मामला अहम है वो है साइफर को लेकर। और जब से आजम खान का हमने देखा है कि इकबाली बयान सामने आता है 164 के तहत वो वादा माफ गवाह की बयान भी जारी करते हैं और उसके बाद से फिर एक लंबी बहस शुरू हो जाती है। राना सनाउल्लाह साहब भी इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, शॉर्ट क्लिप है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो ज्यादा रेलेवेंट है। ये एक काबिल सजा जुर्म है। मुल्क के खिलाफ साजिश करना, एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट को एक्सपोज करना, उसे अपने जाती मफादात के लिए इस्तेमाल करना, उससे मुल्की मफादात को मजरू करना और फिर उसको चुरा लेना, उसको अपने प्राइवेट पोजीशन में ले जाना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत बड़ा वाज़ेह जुर्म है। ये काबिल सजा है, इसकी सजा होनी चाहिए और सबसे पहले तो ये है कि इससे ये वो बरामद होना चाहिए। अच्छा, अभी राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि इसको चुरा लिया गया क्योंकि चेयरमैन PTI ये बात कर चुके हैं और ये एतराफ कर चुके हैं कि वो कहीं गुम हो गया। वो कहाँ गुम हो गया? यकीनन वो उस वक्त गुम हुआ जब वो खुद वजीर आजम थे और ये बात आजम खान ने भी कही है। लेकिन अगर वो गुम हो गया था तो फिर राना सनाउल्लाह साहब ही अक्टूबर 2022 में क्या कह रहे थे, ये जरा साइफर गायब होने की बात नहीं है। साइफर वजारत खारजा में महफूज है और बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। वजारत खारजा दफ्तर खारजा के तर्जुमान भी यही बात करते हैं और वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं 8 अक्टूबर 2022 को। वो ज़रा इस खबर का ये जो आप स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं जिसमें दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा कि साइफर जो है वो दफ्तर खारजा में मौजूद है। ये मामलात हैं क्या, इस पर ज़रा बात करेंगे और जो हमें ज्वाइन करेंगे शुरू में हम बात करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट सीनियर एनालिस्ट हामिद मीर साहब से और उसके बाद शुएब शाहीन साहब जो कि लीगल एक्सपर्ट हैं, उसके साथ साथ जहांगीर जदून साहब। दूसरे सेगमेंट में ये दोनों शख्सियात हमारे साथ होंगी जो कि हम सारे लीगल उमूर पे उनसे बात करेंगे कि ये मामला जा कहाँ रहा है। और इससे पहले कि अपने नाज़रीन की तरफ स्विच करूँ, वो कोई 3 क्वेश्चन जो आज हमें अपने प्रोग्राम में उठाने हैं। सवाल नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट को आगाह किए बगैर फौजी अदालतों में आम शहरियों का ट्रायल शुरू नहीं होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ISPR के मुताबिक 102 सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में जारी, मगर अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में मानने से इनकारी। मामला है क्या? सवाल नंबर 2, आजम खान के इकबाली बयान के बाद साइफर एक बार फिर खबरों में। हुकूमती इल्जामात के बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ का एक बार फिर तहकीकात का मुतालबा। क्या शफाफ तहकीकात के बगैर कार्रवाई अमल में लाना मुनसिफाना होगी? और आखिरी सवाल, वफाकी वज़ीर इत्तलात की जानिब से पैमरा तरमीमी बिल 2023 कौमी असम्बली में पेश। डिसइंफॉर्मेशन की तारीफ कौन तय करेगा, ब्यूरोक्रेसी या सहाफती बरादरी? हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हामिद मीर साहब, ये अब तो जावेद लतीफ़ साहब जैसे जो लोग हैं PMLN के, ये भी इस हवाले से सवाल उठाने लगे
ہیں کہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے کیسز کا. چیئرمین پی ٹی آئی, کبھی ہم توشہ خانہ کی بات سنتے ہیں کہ بس اس کے تحت اب سزا ہوگی, پھر قادیت ٹرسٹ, پھر اب سائفر والا کیس, پھر اب جو نکاح ہوا کہ عدت کے دوران یہ سارے کیسز, لیکن ایک لمبی فہرست ہے مگر گرفتاری نہیں ہوئی. جاوید لطیف صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ایسا کیا معاملہ ہے کہ گرفتاری نہیں ہو رہی, ایک کیس پہ بھی گرفتاری ہو جاتی ہے. سر کیوں, کیا ابھی بھی کہیں پہ کوئی مشکلات ہیں, خان صاحب کی گرفتاری کیوں نہیں ہو پا رہی؟ دیکھیں ایک لیگل پروسیس ہے اور لیگل پروسیس کے مطابق یہ گرفتاری ہوگی. کسی کی خواہش پہ تو گرفتاری نہیں ہونی چاہیے. پہلے ان کو گرفتار کیا گیا تھا, سپریم کورٹ نے ان کو رہا کروا دیا. تو یہ تو ایک لیگل پروسیس ہے, کسی سیاستدان کی خواہش پہ تو کسی کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا. نہیں, بات آپ کی بالکل درست ہے, لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں نا کہ لگتا یہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ یہ کیا گیا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی اندر ہوں گے تو نواز شریف صاحب ملک میں آئیں گے. کیا یہ اس سے مشروط ہے نواز شریف صاحب کی واپسی؟ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے سر؟ دیکھیں میں تو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان پہ بلیو کرتا ہوں. تو کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ تو اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کسی ایک فرد واحد جو ہے اس کی وجہ سے نظام حکومت جو ہے وہ یا ملک کا جو قانون ہے اس میں ترمیم و اضافہ کیا جائے. تو جو قانون کہہ رہا ہے اس کے مطابق ہی چلنا چاہیے. اچھا, اعظم خان کا 164 یعنی وہ بیان جو کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ فائنلی اب ان کے گلے پڑے گا, سر اس کی کتنی اہمیت ہے؟ دوسری بات یہ کہ یہ جو سائفر کا معاملہ ہے یہ ہم نے دیکھا کہ دوبارہ سے ایک دفعہ سے زیر بحث بھی آ گیا, اس پہ بات بھی ہو رہی ہے, اب اس کے خلاف سزا کیا ہوگی وہ بھی طے ہونا ہے. دوسری طرف چیئرمین پی ٹی آئی نے ایک دفعہ پھر خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ جی اس کی مکمل طور پر تحقیقات ہونی چاہیے. سارا ملبہ انہوں نے جنرل باجوہ پر جو ہے وہ ڈال دیا ہے. اب کیا اس میں کچھ ایسا ہے جس کی تحقیقات ضروری ہیں یا اب ہونی چاہیے, آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سائفر ہے اس میں یہ لکھا ہوا تھا, ڈونلڈ لو نے یہ کہا ہمارے ایمبیسڈر کو کہ تم عمران خان کو ہٹاؤ. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ میسج جو تھا یہ دراصل جنرل باجوہ کے لیے تھا, کیونکہ ڈونلڈ لو کو پتہ تھا کہ یہ جو سائفر ہے اس کی کاپی جی ایچ کیو میں بھی جائے گی. تو اب یہ ان کا دعویٰ ہے سابق وزیر اعظم صاحب کا, انہوں نے یہ ایک تشریح کی ہے سائفر کی. حکومت کہتی ہے کہ سائفر میں ایسی کوئی بات نہیں تھی. تو لہٰذا انویسٹیگیشن تو بڑا لمبا کام ہے. تو بہتر یہ ہے کہ یہ جو سائفر ہے اس کو ڈی کلاسیفائی تو پہلے ہی ڈی کوڈ تو پہلے بھی کیا جا چکا ہے. تو پہلے آپ نے ڈی کوڈ کیا, اب اس کو آپ ڈی کلاسیفائی کر دیں اور بتا دیں کہ اس میں دراصل ہے کیا, تو بات ختم ہو جائے گی. لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ جی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان کے خلاف نو کانفیڈنس لے کے آؤ یا نہیں کہا گیا تھا. تو بڑا سمپل معاملہ ہے, اس میں اتنی لمبی چوڑی انویسٹیگیشن کی ضرورت ہی نہیں. لیکن جو نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگز ہوئیں اس میں یہ کہا گیا کہ سازش نہیں ہے لیکن مداخلت تھی, اور ایک میٹنگ تب ہوئی تھی جب خان صاحب وزیر اعظم تھے, اور ایک میٹنگ تب ہوئی جب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب تھے, اور اب ایک اور نیا معاملہ کہ سائفر ہے ہی نہیں. اور اس کے بعد ہم نے یاد ہے اکتوبر 2022 میں رانا ثناء اللہ صاحب بھی ایک جگہ کہہ رہے تھے کہ وزارت داخلہ خارجہ میں موجود ہے, وزارت خارجہ کے ترجمان بھی کہہ رہے تھے کہ یہاں پر موجود ہے. یہ بھی آپ کو لگتا ہے ایک نئی گتھی ہے جو سلجھانی ہے؟ نہیں, مجھے تو پتہ ہے, پچھلے سال سے بھی پتہ ہے, میں نے اس کو رپورٹ بھی کیا تھا کہ جو سائفر عمران خان صاحب کو دیا تھا فورن آفس نے وہ غائب ہو چکا ہے, وہ گم ہو چکا ہے, اور یہ بالکل ریکارڈ پہ موجود ہے. میں نے اپریل میں بھی بات کی تھی, پھر ستمبر اکتوبر تک میں اس کو ریپیٹ کرتا رہا, اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے مریم میمن کو انٹرویو میں تصدیق کر دی پچھلے سال اکتوبر میں کہ وہ میرے سے گم ہو گیا ہے. تو یہ اعظم خان نے کوئی نئی بات نہیں کی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں اس کا بڑا سمپل سا حل ہے, آپ اس کو ڈی کلاسیفائی کر دیں اور اس کے بعد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اور اگر چیئرمین تحریک انصاف غلط بیانی کرے تو ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں. بالکل درست ہے. سر آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو معاملے شروع سے چل رہے تھے کہ جی اب بس اب گرفتاری ہوئی اور تب گرفتاری ہوئی اور اب نااہلی ہوئی اور تب نااہلی ہوئی, اب خبریں آنے لگی ہیں کہ جی کہیں سے کوئی برف پگھل رہی ہے, کوئی مس کالز ہو رہی ہیں, کوئی مس کالز دی جا رہی ہیں, کوئی نہ کوئی رابطے بحال ہوئے ہیں, کیا ایسا ہے آپ کی نالج میں ہے سر؟ نہیں, میرے نالج میں ایسی کوئی بات نہیں. کسی قسم کے نگراں سیٹ اپ کے آنے کے بعد, اس حکومت کے جانے کے بعد, چلے اگر نہیں ہے تو ایسا کوئی امکان آپ کو دکھ رہا ہے؟ نہیں, مجھے فی الحال تو کوئی امکان نظر نہیں آ رہا. تو یعنی یہ طے کر لیا گیا ہے کہ اگلے الیکشن جو ہیں وہ ان کے بغیر ہوں گے؟ یہ اب آپ کی ایک سٹیٹمنٹ ہے, اور
اس سر کوشچن ہے نہیں ہے یہ تو کوشچن ہے سر. آپ نے کہا یہ طے کر لیا گیا ہے, تو اگر جہاں کہیں پہ طے کیا گیا کیا یہ طے کر لیا گیا ہے؟ نہیں تو یہ آپ کو جہاں پہ طے ہوا ہے تو پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ کہاں طے کیا گیا ہے, تو پھر میں بتاؤں گا آپ کو. نہیں سر, میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ کیا یہ طے کر لیا گیا ہے؟ نہیں, کیسے ہو سکتا ہے جب کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ابھی تک موجود ہے اور فیصلے عدالتوں نے کرنے ہیں, تو عدالتیں ہی طے کر سکتی ہیں, کوئی فرد واحد تو طے نہیں کر سکتا. سر میں اس لیے اس کانٹیکس میں مطلب آن سیریس نوٹ میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ بڑے سینئر ایسے جرنلسٹ ہیں جن کی ہم باتیں سن رہے ہوتے ہیں, اور کبھی وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جہاں مقبولیت تو ہے لیکن قبولیت نہیں ہے. پھر یہ بھی کہا جا رہا ہوتا ہے کہ جی طے کر لیا گیا ہے کہ جی بلے کا نشان نہیں ہونا چاہیے یا نہیں ہوگا, اور اگر بلے کا نشان ہوا بیلٹ پیپر پہ تو پھر الیکشنز نہیں ہوں گے اور نہیں چیزیں ہو رہی. تو اس کانٹیکس میں یہ بات میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی, تو کیا سر یہ بات مناسب ہے خاص طور پہ ایسے سینئر لوگوں کی جانب سے جن کی پوری زندگی جمہوریت اور آئین کے لیے کوششیں اور لڑائی کرتے گزر گئی پاسداری کی؟ اگر آپ کسی کا نام لیں گی تو مجھے پتا چل جائے گا کہ کس نے کہا ہے کہ مقبولیت تو ہے لیکن قبولیت نہیں ہے, تو اس کے بعد میں تبصرہ کر سکوں گا. سر بہت سارے سینئر جرنلسٹ ہیں, میں ایک کا نام لوں گی تو پھر لمبی فہرست ہو جائے گی. اچھا, لیکن میں سوچ رہا ہوں کون ہے جس نے جمہوریت کے لیے اتنی اسٹرگل کیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ مقبولیت ہے لیکن قبولیت نہیں ہے. تو کیونکہ میں جہاں تک میرا اوپینین ہے, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو آئین پاکستان کہتا ہے وہ ہونا چاہیے. مقبولیت اور قبولیت جو ہے وہ تو آئین پاکستان میں تو ان الفاظ کا کہیں پہ ذکر نظر نہیں آتا. چلے ٹھیک ہے, لیکن دوسری طرف خواجہ آصف صاحب کاشف عباسی کو کل ایک انٹرویو دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں 2019 میں بھی آفر کی گئی کہ جی آپ یہ نکمے لوگ ہیں, ہم ان سے تنگ آ گئے, آپ آئے حکومت سنبھال لیں. پھر 2020 میں بھی کی گئی, پھر 2021 میں بھی کی گئی. سر جمہوریت تو پھر آئین تو یہ بھی نہیں کہتا, لیکن برملا اس کا اظہار کیا جا رہا ہے اور باقاعدہ طور پر اس کا اعتراف کیا جا رہا ہے. نہیں, خواجہ صاحب نے پوری بات نہیں بتائی ہے. یہ آفر تو 2017 میں پہلے کی گئی تھی شہباز شریف کو. جنرل باجوہ نے اور جنرل فیض نے شہباز شریف صاحب سے کہا تھا کہ اگر آپ نواز شریف صاحب سے اعلان لا تعلقی کر دیں تو ہم آپ کو وزیر اعظم بنائیں گے. لیکن جب شہباز شریف صاحب نے معذرت کر لی تو پھر امر مجبوری باجوہ صاحب کو رجوع کرنا پڑا عمران خان صاحب سے. تو اس کے بعد پھر ایک سال کے اندر ہی باجوہ صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے کافی فیڈ اپ ہو گئے تھے. تو اس کے بعد پھر یقیناً خواجہ صاحب سے رابطہ کیا گیا ہوگا. لیکن یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ آئین کے مطابق تو یہ نہیں ہو سکتا. تو عمران خان صاحب کو چاہیے تھا کہ جب 2019 میں انہوں نے ایکسٹینشن دی تھی جنرل باجوہ کو, تو اس وقت تک ان کو پتہ چل چکا تھا کہ یہ ان کے سیاسی مقاصد کیا ہیں, تو ان کو چاہیے تھا ایکسٹینشن نہ دیتے. تو وہ جو انہوں نے کیا وہ بھی غلط تھا, اور جو باجوہ صاحب کر رہے تھے وہ بھی غلط تھا. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ایکسٹینشن میں صرف تحریک انصاف شامل نہیں تھی, مسلم لیگ نون بھی شامل تھی اور پیپلز پارٹی بھی شامل تھی. تو اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ آج ابھی تک ہم پے کر رہے ہیں وہ جو بھی 2018 میں باجوہ صاحب نے جو بھی کیا, تو اس کو ابھی تک ہم پوری قوم اس کا خمیازہ بھگت رہی ہے. تو اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو بھی ہونا چاہیے آئین کے مطابق ہونا چاہیے. سر جو بھی غیر آئینی اقدامات ہوتے ہیں چاہے وہ کسی کی جانب سے بھی ہوں, لیکن خود احتساب, ہمیشہ احتساب کے کٹہرے میں سیاستدان آتا ہے. آج اگر باجوہ صاحب کو نون لیگ بھی ذمہ دار ٹھہراتی رہی, باجوہ صاحب کو پی ٹی آئی بھی ذمہ دار اور خان صاحب بھی ذمہ دار ٹھہراتے رہے, لیکن جب احتساب کے کٹہرے میں کھڑا ہوتا ہے تو ایک سیاستدان کھڑا ہوتا ہے. دیکھیں نا, اس کی ذمہ داری بھی دونوں پہ عائد ہوتی ہے, مسلم لیگ نون پہ بھی اور تحریک انصاف پہ بھی. جب مسلم لیگ نون حکومت میں تھی تو آپ یاد کریں کہ جنرل پرویز مشرف کے خلاف آئین سے غداری کا مقدمہ چل رہا تھا, اور ابھی مقدمہ جو ہے وہ چل رہا تھا, اور نواز شریف صاحب کی جو حکومت ہے اس نے ان کو پاکستان سے باہر جانے کی اجازت دے دی اور پھر وہ واپس ہی نہیں آئے. اور ان دنوں میں جب میں نے اس پہ تنقید کی تو نواز شریف صاحب نے مجھے وزیر اعظم ہاؤس میں بلایا اور کہا جی کہ میں نے نہیں اجازت دی, یہ تو سپریم کورٹ نے اجازت دی ہے. تو میں نے کہا ذرا فواد صاحب جو آپ کے پرنسپل سیکرٹری ہیں ان سے کہیں کہ سپریم کورٹ کا آرڈر لے کے آئیں. وہ آرڈر لے کے آئے. میں نے کہا اب مجھے پڑھ کے دکھائیں کہاں پہ سپریم کورٹ جو ہے اس نے اجازت دی ہے. یہ تو اٹارنی جنرل نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو مشرف کا اگر احتساب ہو جاتا تو پھر باجوہ صاحب کو یہ ہمت نہ ہوتی کہ وہ یہ کام کرتے.
اور اس کے بعد پھر جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی اور وہ جو ٹرائل تھا پرویز مشرف کا، جسٹس جو تھے اس کے وقار سیٹھ صاحب جو اسپیشل کورٹ کے جج تھے، انہوں نے جب سزا سنائی پرویز مشرف کو تو عمران خان کی حکومت تھی، اور عمران خان کی حکومت کے 3-4 وزراء نے پریس کانفرنس کر کے جسٹس وقار سیٹھ صاحب جو ہیں ان کو ذہنی مریض قرار دے دیا اور ان کا فیصلہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اور پھر وہ لاہور ہائی کورٹ میں چلے گئے، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلے گئے، اور انہوں نے ان کے خلاف سٹے لے لیا. تو یہ جو دونوں پارٹیاں ہیں، مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف، جو اپنے اپنے طور پہ جمہوریت کے لمبردار بنتے ہیں، تو ان دونوں نے آئین سے غداری کرنے والے جرنیل کو سزا سے بچانے کے لیے پارلیمنٹ کو بھی استعمال کیا اور اپنی حکومت کو بھی استعمال کیا. تو پہلے مسلم لیگ نون نے بھگتا، اب تحریک انصاف بھگت رہی ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے سبق نہیں سیکھا اور ابھی تک ان کو خواہش لگتی ہے کہ جو کچھ اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے آنے والے وقت میں ان کے ساتھ بھی ہو، اور یقیناً اگر سبق نہیں سیکھیں گے تو یہ ہوگا. یہاں پہ ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. جی ناظرین، پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور حامد میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا، ابھی خواجہ صاحب نے یہ بات بھی کی کہ اس زمانے میں جو بھی پکڑ دھکڑ ہوتی تھی، جو بھی چیزیں ہوتی تھیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کرتی تھی. نواز شریف صاحب کو ملک سے باہر اسٹیبلشمنٹ نے بھیجا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود ہی کلین چٹ دے رہے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کو. میں نے خواجہ صاحب کا یہ انٹرویو سنا نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ خواجہ صاحب سے بات کرنی چاہیے، میں نے ان کا یہ انٹرویو نہیں سنا. اچھا سر، ایک چیز آپ نے مہر بخاری کے پروگرام میں یہ بھی کہا کہ اب حکومتی سائڈ کے رونے کے دن ہیں. ابھی آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ سبق نہیں سیکھیں گے تو پھر یہ روئے دھوئیں گے. آنے والے وقت میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این کی خواہشات کے مطابق لیول پلینگ فیلڈ ہو، انصاف ہو، ہماری حکومت ہو، نواز شریف صاحب چوتھی دفعہ وزیر اعظم بن جائیں، ملک سے واپس آ جائیں، عدالتوں سے ریلیف مل جائے، یہ تمام چیزیں اتنی ہی آسان ہیں اور اتنی ہی ایسی ہی ہونے جا رہی ہیں جیسے وہ خواہش کا اظہار کر رہے ہیں، یا کوئی مشکلات ہیں؟ دیکھیں، مجھے کسی اور کا تو نہیں پتا، لیکن یہ میں چاہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب فوری طور پہ پاکستان واپس آئیں. جب وہ پاکستان واپس آئیں گے تو میں سب سے پہلا کام یہ کروں گا کہ جو کل رات کو قومی اسمبلی میں پیمرا ترمیمی بل پیش کیا گیا، تو یہ میں بل لے کے نواز شریف صاحب کے پاس جاؤں گا اور ان سے پوچھوں گا کہ آپ تو بڑے آزادی صحافت کے نمبردار تھے، تو یہ آپ کے جو بھائی صاحب ہیں اور آپ کی جو پارٹی کی انفارمیشن منسٹر صاحب ہیں، یہ جاتے جاتے یہ ہم پہ سینسرشپ کیوں لگا کے جا رہے ہیں. تو میں چاہتا ہوں وہ فوراً واپس آئیں اور میں ان سے پوچھوں گا. اور ظاہری بات ہے اگر یہ اس طرح کے کام کریں گے تو پہلے بھی ہم نے، جب انہوں نے پیکا قانون ہم پہ نافذ کیا تھا 2016 میں، تو اس وقت بھی ہم نے بڑی اس کی مخالفت کی تھی اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ یہ آپ پہ لگے گا. اور پھر آپ یاد کریں گے پھر جب عمران خان کی حکومت آئی تو پیکا قانون کے تحت مسلم لیگ نون والے گرفتار ہوتے تھے، ایف آئی اے پیکا قانون کے تحت گرفتار کرتی تھی ان سب کو. تو اب یہ ہم پہ لگا رہے ہیں. تو یہ جو آج کل ان کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں ہمارے ساتھی، آپ فکر نہ کریں، تھوڑے دنوں میں جب نگران حکومت آئے گی تو پھر یہی جو بل انہوں نے کل رات کو قومی اسمبلی میں پیش کیا، اگر یہ منظور ہو گیا اور قانون بن گیا تو پھر اس بل کے تحت ہم تو خیر پہلے ہی جو ہے وہ ان کے عتاب کا نشانہ بنتے رہے ہیں، تو پھر وہ بھی بنیں گے جو آج کل ان کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں. سر، جو اس بل کا، ترمیمی بل کا ذکر کر رہے ہیں جو کل اسمبلی میں پیش بھی ہوا، اس میں ڈس انفارمیشن کی تعریف بھی اس میں کی گئی ہے کہ جی قابل تصدیق ہو اور جس کے متعلق خبر ہو اس کا موقف بھی لیا جائے. تو کیا یہ ڈس انفارمیشن کیا ہے یا فیک نیوز کیا ہے، یہ کون طے کرے گا؟ پیمرا کے چیئرمین طے کریں گے، بیوروکریسی طے کرے گی، یا اپنے تئیں خود صحافی طے کرے گا؟ دیکھیں، یہ جو بل کل قومی اسمبلی میں لایا گیا ہے، اس بل کے ذریعے پیمرا کو تمام ٹی وی چینلز کا ایڈیٹر یا نیوز ایڈیٹر بنانے کی کوشش کی گئی ہے، اور جو مس انفارمیشن یا ڈس انفارمیشن کی تعریف کوئی نہیں کی گئی. اور اس کی بنیاد پر لگتا یہ ہے کہ یہ جو ان کو خبر پسند نہیں آئے گی، جو صحافین کو اچھا نہیں لگے گا، یہ اس کے خلاف کارروائی کریں گے. اس میں ہمارے کچھ ساتھیوں کا خیال ہے کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں کہ جی اگر 60 دن تک کسی میڈیا ورکر کو تنخواہ نہیں ملتی تو اس کے چینل کے خلاف کارروائی ہوگی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے مجھے ایک کیس میں امائکس بنایا تھا. اس کیس میں جب یہ بل کا ڈرافٹ کورٹ میں لایا گیا تو میں نے اس پہ اعتراض کیا تھا. میں نے کہا جی 60 دن کا مطلب ہے 2 مہینے، تو اگر کسی صحافی کے گھر 1 مہینے تک چولہا نہیں جلے گا تو وہ کدھر سے کھائے گا؟ کیا آپ وہ پھر کرپشن کر کے پیسے کمائے؟
تو آپ یہ 60 دن کی بجائے 30 دن رکھیں. اور اس پہ مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں وہ ایگری کر گئی تھی ہم سے, لیکن اب جب بل آیا تو اس میں وہ 60 دن لکھا ہوا ہے. اس میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں, اس میں کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2018 میں فیصلہ دیا تھا کہ جو پیمرا کا ایگزیکٹو بورڈ ہے اس میں سرکاری ارکان کم ہونے چاہیے اور غیر سرکاری ارکان زیادہ ہونے چاہیے, لیکن یہ جو بل ہے اس کے مطابق جو ایگزیکٹو بورڈ ہے اس میں سرکاری ارکان زیادہ ہوں گے. تو ایک تو یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے یہ بل, دوسرا یہ بل جو ہے اس کے ذریعے پیمرا کو ٹی وی چینلز کا ایڈیٹر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور تیسرا میں سمجھتا ہوں کہ اس بل کے ذریعے الیکشن سے پہلے میڈیا کی عام ٹوسٹنگ کی جائے گی, اور یہ بل جو ہے یہ میرے خیال میں یہ پری پول ریگنگ کے زمرے میں بھی آتا ہے. اوکے سر, آخری سوال, نگراں وزیر اعظم کی دوڑ میں کچھ لوگ شامل ہو رہے ہیں, پھر کچھ لوگ نکل رہے ہیں, پھر کچھ نئے نام آ رہے ہیں. سر آپ کے پاس کوئی نام ہے کہ ان میں سے بن سکتا ہے, کیونکہ تھوڑا سا پولیٹیکل پارٹیز چاہتی ہیں کہ کوئی سیاستدان ہو, اطلاعات ہیں کہ مقتدر حلقے چاہتے ہیں کہ کوئی معاشی امور میں ماہر شخص ہو؟ دیکھیں میں تو جو نگران وزیر اعظم کا تصور ہے میں تو اس کے خلاف ہوں. یہ بڑا ہی غیر جمہوری تصور ہے, یعنی کہ نگران وزیر اعظم جو ہے اس کی نہ کوئی اپوزیشن ہوتی ہے, نہ اس پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے. وہ اپنی مرضی کے بندے لاتا ہے, کسی کو فائنانس منسٹر بنا دیتا ہے, کسی کو انفارمیشن منسٹر بنا دیتا ہے. تو یہ تو دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہوتا. دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی جو ہے ہمارے ہمسایہ ملک بھارت میں ہے, وہاں پہ جو نگران حکومت ہوتی ہے وہ سٹنگ گورنمنٹ جو ہے اس کے کچھ اختیارات کم کر کے اسی کو نگران حکومت بنا دیتے ہیں. یہ ہم نے پاکستان میں یہ ایک ڈرامہ شروع کیا ہوا ہے, اور آپ ٹریک ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جب بھی کوئی سٹنگ پولیٹیکل گورنمنٹ پہ کوئی مشکل وقت آتا ہے نا, تو کچھ لوگ سی ویز لے کے ادھر ادھر پھرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی مجھے نگران وزیر اعظم بنا دو, نگران وزیر خزانہ بنا دو. تو اس طرح کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنا نام انہوں نے خود لانچ کیا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ کہ جی فلاں صاحب بھی نگران وزیر اعظم بنیں گے, فلاں بھی بنیں گے, فلاں بھی بنیں گے. لیکن یہ جو میٹنگز ہو رہی ہیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور جے یو آئی اور باقی جو پارٹیوں کے جو لوگ ہیں, ان کے جو لیڈر آپس میں ملتی ہیں, میری فردن سب سے بات ہوئی ہے. جو لوگ جن لوگوں کے نام سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں, ابھی تک ان میں سے کسی ایک کا نام جو ہے وہ نہ کسی نے پیش کیا ہے نہ کسی نے ڈسکس کیا ہے. تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان, یہ تین بڑی پارٹیاں ہیں اس حکومت کی. یہ تینوں چاہتے ہیں کہ کوئی سیاسی آدمی آئے جو کہ ہر صورت میں اسی سال کے اندر اکتوبر یا نومبر کے پہلے ہفتے میں الیکشن کروا دے. تو جن لوگوں کے نام چل رہے ہیں نا سوشل میڈیا پہ, یہ تو وہ لوگ ہیں نا جو کہ لمبی اننگ کھیلنا چاہتے ہیں, یہ تو مزے لوٹنا چاہتے ہیں. یہ تو 3 مہینے کے لیے نہیں آنا چاہ رہے, یہ تو 6 مہینے 9 مہینے یا 1 سال کے لیے آنا چاہ رہے ہیں. تو شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان وہ ان میں سے تو کسی کو نہیں آنے دیں گے. سر الیکشن 2023 میں دیکھ رہے ہیں؟ الیکشن 2023 میں ہو جانا چاہیے, اگر نہیں ہوگا تو پاکستان کے لیے بڑی مشکلات ہوں گی. تھینک یو ویری مچ حامد میر صاحب, بہت بہت شکریہ. آپ کا نظر گفتگو کر رہے تھے حامد میر صاحب سے, اور بڑی سوالوں کے مفصل انہوں نے جواب دیے. اور مختصر سا بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں. جو ایک کیسز کی فہرست ہے چیئرمین پی ٹی آئی, اس پہ بات کریں گے, کیونکہ اب سوال یہ اٹھ رہے ہیں کہ اب تک اتنے لمبی فہرست ہے کیسز کی جہاں آپ کو گرفتار کرنا ہوتا ہے, پناما سے اقامہ نکل آتا ہے, جہاں آپ کو کیسز کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں, لیکن باوجود اس کے یہ معاملات حل کیوں نہیں ہو پا رہے, کس طرف جا رہے ہیں. سپریم کورٹ میں آج ملٹری کورٹس کے حوالے سے بھی ہیئرنگ تھی, ان تمام چیزوں پہ گفتگو کریں گے, لیکن یہ مختصر سا بریک. جی ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں شعیب شاہین صاحب, سابق صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار, اور جہانگیر جدون صاحب, فارمر اٹارنی جنرل. دونوں شخصیات ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا یہاں پر شامل ہونے کا. اور اب مجھے پہلے ملٹری کورٹ سے شروع کرتے ہیں, تو پھر سائفر پہ آتے ہیں. سپریم کورٹ کو بتائے بغیر فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہوگا, سپریم کورٹ کو آگاہ کیے بغیر فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل نہیں ہوگا. یہ آج چیف جسٹس کے ریمارکس تھے, لیکن ساتھ ہی جو حکم امتناعی کی درخواست تھی وہ مسترد کر دی گئی. وجہ کیا بنی؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جب 2 قسم کے حکم امتناعی ہوتے ہیں. ایک یہ ہے کہ جب ریسپونڈنٹ سائڈ آ کے انڈر ٹیکنگ دے دے, دیٹ از اے کائنڈ آف ریسٹریننگ آرڈر, کیونکہ اگر اس انڈر ٹیکنگ کو کوئی بھی وائلیٹ کرے گا تو اس پہ کنٹیمپٹ اسی طرح ہوگی, دیٹ از دی آرڈر آف دی کورٹ جیسے.
یعنی کوئی انڈرٹیکنگ آ کے بیان دے دے, وہ بیان کی حیثیت آرڈر آف دی کورٹ کی حیثیت ہوتی ہے جو کورٹ کے سامنے کوئی بیان دے گا. اس بیان سے جب وہ واپس لے گا یا اس کی غلط بیان ہوگا یا اس کی وائلیشن ہوگی تو وہ کنٹمپٹ اسی طرح ہوگی جیسے کورٹ آف آرڈر آف دی کورٹ کی. کس بیان کی آپ بات کر رہے ہیں؟ یہ بیان یہ کہہ رہا ہوں کہ پچھلی تاریخ میں بھی انہوں نے کہا تھا اور اس تاریخ میں بھی کہا. انہوں نے کہا کہ جی ٹرائل نہیں ہو رہا, ٹرائل ہم شروع نہیں کریں گے وداؤٹ اپروول آف دی کورٹ. یہ صرف ہماری انویسٹیگیشن جاری ہے, ابھی ہم تفتیش کر رہے ہیں, بٹ ٹرائل ہیز ناٹ کمنسڈ. ٹرائل ول ناٹ کمنس انٹل اینڈ انلیس, جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا یا کورٹ سے ہم پرمیشن لیں گے. تو اس لیے جب انہوں نے ایفیڈیوٹ اپنی اسٹیٹمنٹ دے دی ہے تو میننگ دیئر بائی اٹ از دی اسٹے آرڈر, اٹ از اے کائنڈ آف اسٹے آرڈر. اگر کوئی اس کو وائلیٹ کرے گا کہ ابھی ملٹری کورٹس میں کسی سویلین کا ٹرائل نہیں ہو رہا. اچھا, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں یا میری مس انڈرسٹینڈنگ ہو یا میری مس کیلکولیشن ہو, لیکن ایک پریس کانفرنس کی گئی ISPR کی جانب سے اور اس میں جو ہے 26 جون 2023 ایک چھوٹا سا کلپ ہے, میں نے پہلے بھی چلایا تھا. فار دا کلیئرٹی ذرا یہ کلپ چلائے گا, اس پہ میں رائے لے لوں اپنے دونوں مہمانوں سے. آرمی ایکٹ کے تحت چلائے جانے والے مقدمات کے سلسلے میں پہلے سے قائم شدہ سٹینڈنگ فوجی عدالتیں کام کر رہی ہیں, جس میں اب تک 102 شرپسندوں کا ٹرائل کیا جا رہا ہے اور یہ عمل جاری ہے. جس میں اب تک 102 شرپسندوں کا ٹرائل کیا جا رہا ہے اور یہ عمل جاری ہے. لیکن وہاں پر وہ کہتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ مطلب کیا ہے یہ, کہ وہ اٹارنی جنرل. بات درست ہے. دیکھیں اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ ٹرائل کرنے کا ارادہ ہے, لیکن جو ورڈنگ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے ٹرائل کیا جا رہا ہے اور یہ جاری ہے. اگلا لفظ جو ہے نا وہ اس کو کمنس کرتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ٹرائل شروع ہو چکا ہے, لیکن پھر اٹارنی جنرل کی جو انسٹرکشنز ہیں یا اٹارنی جنرل کی سٹیٹمنٹ ہے پھر وہ غلط ثابت ہو جائے گی. میرا نہیں خیال کہ وہ شروع ہو چکا ہے. اگر ہو چکا ہے تو دیٹ از دی کنٹمپٹ آف کورٹ آف دی کورٹ آرڈر, اور سپریم کورٹ اس پہ ایکشن لے سکتی ہے. نہیں, اب اس میں دیکھیں, ایک تو سپریم کورٹ نے یا اسٹے آرڈر نہیں دیا کہ آپ ٹرائل نہیں کر سکتے. تو ٹرائل کے سٹیجز ہوتے ہیں نا, کہ ایک آپ نے لیٹ سے آپ نے ایک انویسٹیگیشن سٹارٹ کی, اس کے اندر آپ نے ایک رپورٹ بھیجی اپنے جو بھی آرمی کے ڈپارٹمنٹ ہے, پرسنل ڈپارٹمنٹ ہے. آج جو ہے اس کا پورا پروسیجر جو ہے کورٹ کو بتایا گیا, سپریم کورٹ کو اٹارنی جنرل کی طرف سے, کہ اس طرح ہم انویسٹیگیشن سٹارٹ کرتے ہیں, اس طرح ہم لسٹ آف ایکوزیشن دیتے ہیں. تو اس میں اب یہ پتہ نہیں اب جب ٹرائل آفیشیلی ان کورٹ کمنس ہو گیا ہے یا انویسٹیگیشن ابھی کمپلیٹ ہو رہی ہیں. اس پہ کوئی یہ جو پریس کانفرنس جو میں نے آپ کو سنائی ان کی پریس کانفرنس کے مطابق نہیں, اب یہ اس پریس کانفرنس کون سی ڈیٹ کی ہے, اب یہ بھی یہ ہے 2023 اکتوبر 2023 نہیں اکتوبر 2023 26 جون 2023. اب 26 جون سے دیکھیں نا ایک مہینہ گزر چکا ہے. ٹھیک ہے, یہ اگر اس میں اگر ٹرائل ہوا ہوتا تو اب تو پھر اس کے جو ایکیوزڈ ہیں ان کو کم از کم ان کو جو آج انہوں نے کہا تھا کہ کاؤنسل آف ہز چوائس, ٹھیک ہے, یہ بھی انڈرٹیکنگ دی ہے کہ کاؤنسل آف ہز چوائس کو دینا چاہیے, رائٹ آف اپیل بھی دینا چاہیے. اس نے ان کو کم از کم یہ تو پتا ہوتا کہ وہ ان کا کوئی وکیل آیا ہے. ٹرائل مطلب جب شروع ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کو انڈائٹمنٹ کی گئی ہے, آپ کو چارج فریم ہو چکا ہے, آپ کو لسٹ آف ایکوزیشن دی گئی ہے اینڈ رائٹ آف ڈیفینس آپ کو دیا گیا ہے. تو اس وقت پھر جو ایکیوزڈ ہیں وہ اپنی فیملی سے تو رابطہ کرتے نا کہ جی ہمارا یہ چارج ہو گیا, فریم ہو گیا, ہم اب پروسیس میں ٹرائل میں, آپ ہمیں کوئی کونسل انگیج کر کے دیں, یا وہ لازمی طور پہ ان کے فنڈامنٹل یہ کم از کم جو رائٹس ہیں. بلکہ آج جو سٹیٹمنٹ دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ٹرائل کو ابھی ہم نے سٹارٹ ہی نہیں کیا. ان کی سٹیٹمنٹ یہ ہے انویسٹیگیشن سٹیج. جی جو پرنسپل لا آفیسر ہے نا, دیکھو سپریم کورٹ کے سامنے تو وہی جواب دے, ٹھیک ہے, تو انہوں نے لازمی طور پہ ڈپارٹمنٹ سے پوچھ کے یہ جواب دے. اپنے آپ تو کوئی ڈپارٹمنٹ میں اگر ایف آئی واز ایڈوکیٹ جنرل تو میں اپنے آپ سے تو نہیں دے سکتا نا, ان کی انسٹرکشن کے مطابق انہوں نے جواب دیا. جی جی جو لیگل ایکسپرٹس ہیں ان سے جاننا چاہ رہی تھی. دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کائنڈ آف اسٹے آرڈر, کیونکہ کہا یہ گیا چیف جسٹس صاحب کی جانب سے کہ سپریم کورٹ کو آگاہ کیے بغیر فوجی عدالتوں میں سیویلینز کا ٹرائل شروع نہیں ہوگا. ڈو یو آلسو سی اٹ از لائک اے کائنڈ آف اسٹے آرڈر؟ ایک بندہ دیکھو نا آ کے انڈرٹیکنگ دیتا ہے, ایک کورٹ کہتی ہے کہ یہ کام آپ نہ کریں تو کہتا ہے جی ٹھیک ہے, اس پہ ایگری ہو جاتا ہے, تو پھر اس میں اسٹے دینے کی ضرورت نہیں ہوتی, اس کی انڈرٹیکنگ ہوتی ہے. اگر وہ اپنی انڈرٹیکنگ کو وائلیٹ کرتا ہے تو آبویسلی وہ جو ہے میٹر سب جوڈس ہے, اور سب جوڈس کے اندر یہ آبزرویشن اگر آ چکی ہیں تو اس کے اندر پھر جو سپریم کورٹ کہہ سکتی ہے کہ آپ نے یہ انڈرٹیکنگ دی تھی کہ جب تک ہم اس پہ کوئی فیصلہ نہیں کرتے, کوئی آرڈر نہیں کر دیتے, تو اس وقت تک آپ جو ہے وہ ٹرائل نہیں شروع کریں گے. ٹرائل سے پہلے بھی بڑی چیزیں ہوتی ہیں نا, دیکھیں آپ نے ایک چلان بنانا ہے, اپنی فائل بنانی ہے, ایکوزیشن لگانی ہے, ایویڈنس کلیکٹ کرنی ہے. ہاں آپ نے دیکھنا, اور پھر اس کے اندر ایک اور چیز ہے, آپ نے کس بندے کو کس اوفینس اور جو اس کا ایکشن ہے, جو ایکٹ ہے, کس کے تحت آپ نے اس میں سبجیکٹ ٹو آرمی ایکٹ بنانا ہے. دیر آر ڈفرینٹ ایکٹس. ایک بندے نے بیٹمنٹ کی ہے, ایک بندہ اس کا پلانر ہے, ایک بندہ انویسٹیگیٹر ہے, ایک بندہ
साइड पे तमाशा देख रहा है और एक बंदा फिजिकली वायलेंस कर रहा है, कोई चीज़ें तोड़ रहा है, कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमले कर रहा है, कोई शुदा की तस्वीरें जो भी है वट एवर इट इज, उसको कोई डैमेज कर रहा है या उनकी बेतुकीरी कर रहा है, तो इसमें फिर वो भी देखना होगा कौन सा ऑफेंस आता है। आइए ऑफिशियल सिगरेट एक्ट 1923 के साथ कोई ऑफेंस बनता है नहीं बनता, उस पर सारी चीज़ें जो है वो जो आईओ होगा जो जिसके जिम्मे ये चीज़ें होंगी को इन्वेस्टिगेट करना है। और प्रोसिक्यूशन का मतलब है टू कलेक्ट द एविडेंस। तो जो भी आर्मी कमांडिंग ऑफिसर थे उन्होंने कोई जो भी एविडेंस कलेक्ट की होगी तो किसी जगह से प्रूवल ली होगी कि ये एविडेंस आ चुकी है कि नाकाबिल तर्दीद शवाहिद मौजूद है। यहाँ पे एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अब आ जाती हूँ आजम खान के इकबाली बयान पे और 164 पे, इसकी भी कानूनी हैसियत की तरह अब इसमें देखिए मैं आपको थोड़ा सा इसमें डिटेल थोड़ा सा मुझे टाइम देंगे। देखें जो 3 चीज़ें होती हैं, एक जो आप बयान देते हैं 164 का, आया आप कंप्लेनेंट है, आया आप को एक्यूज्ड है या आप विटनेस है, ठीक है। इन तीनों में से पहले उस बंदे का स्टेटस डिटरमाइन करना पड़ेगा। या आप एक्यूज थे तो आप अप्रूवर बन गए, ठीक है। सबसे पहले आप उसका स्टेटस मालूम करेंगे, स्टेटस के बाद फिर वो इसके हर अपने स्टेटस के अलग एक मैकेनिज्म है। अगर आपने 164 का बयान कराया है तो उसका प्रोसीजर जो प्रॉपर अडॉप्ट किया कोर्ट ने ये नहीं किया है, ठीक है। 364 सीआरपीसी के अंदर उसका प्रोसीजर डिस्क्राइब किया गया है, पूरा लेंथी प्रोसीजर है। अडॉप्ट किया गया यहाँ पे नहीं, ये तो हम दोनों के पास ये स्टेटमेंट अभी नहीं है, ना ही हमने देखी है कि कौन सा मजिस्ट्रेट उसने किसी ने भी नहीं देखी, वो सर्टिफिकेट वो तो एक ड्राफ्ट है, इसमें लाइन है कि यहाँ पे खासा जो है वीडियो क्लिप भी चलाया जा सकता है। मैं आपको लीगल चीजें क्लियर कर दूं। उसके बाद वो प्रोसीजर अगर अडॉप्ट नहीं किया जाता तो वो बयान डिफेक्टिव हो जाता है, ठीक है। ये ट्रायल के दौरान देखा जाएगा। इसको देखें ना 164 का अगर एक बंदा क्यों एक्यूज्ड है, ठीक है, तो वो हो सकता है शरीक जुर्म पूरा हो, वो अपने आप को बचाने के लिए दूसरे को अक्यूज बना रहा हो, तो उसकी एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट है वो भी एडमिसिबल नहीं है। अच्छा, जब ये ठीक है, जब ये सामने आया तो फिर लोगों ने जो है वो आपको पता है गड़े मुर्दे उखाड़ने लग जाते हैं ना। वो हुदैबिया पेपर मिल में जो इसहाक डार साहब जब वादा माफ गवाह बने थे और जिस पे जस्टिस कायस का एक फैसला भी है, वो भी फिर दोबारा से एक 164 की स्टेटमेंट के लिए जरूरी है कि क्रॉस एग्जामिनेशन जिरा होने मुलजिम को, यानी जिसके खिलाफ आप स्टेटमेंट दे रहे हैं ना 164 की, ये 164 की उस इंग्रेडिएंट में शामिल है कि जिसके खिलाफ स्टेटमेंट दे वो मुलजिम मौजूद भी हो और उसको वकील को जिरा का मौका भी मिले, और वो तो इस केस में हुआ ही नहीं। अच्छा, फिर इस केस की जो असल बात है जिसकी तरफ हमारा मीडिया जा ही नहीं रहा, असल बात है 34 दिन एक बंदा गायब हो जाता है, FIR कटती है। मीडिया जा रहा था, मीडिया को बताया गया कि वो अपने खानदान से अपनी मर्जी से वो कहीं पर है। ये किसने बताया? अपने खानदान के साथ राना सनाउल्लाह साहब ने। तो राना सनाउल्लाह को ये किसने बता दिया कि वो अपनी मर्जी से 34 दिन जो है गायब हो गया? राना सनाउल्लाह को किसने ये टाइप शुदा ये रिपोर्ट दे दी? राना सनाउल्लाह के पास ये रिपोर्ट या 164 की सो कार्ड स्टेटमेंट का जो ये एक्सट्रैक्ट है ये किसने पहुंचा दिया? बात ये है, यहाँ जो अहम बात है, देखें एक शख्स पागल नहीं है, एक शख्स 22 ग्रेड से रिटायर हुआ है, कभी माजी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 34 दिन के लिए गायब हो गया, उसके रिश्तेदारों ने FIR कटा दी, हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल हो गई, हाई कोर्ट में आकर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने कहा, मीडिया से राब्ता किया कि राना सनाउल्लाह साहब गलत बयानी काम से काम ले रहे हैं। भाई एक बंदे को आपने देखें, स्टेट का काम ये था कि पहले इस बात की तहकीक करे उसके ऊपर प्रेशर कितना है, उसको कितना तशद्दुद किया गया, उसके साथ ज्यादती हुई, उसके साथ नहीं हुई, वो अपनी मर्जी से सुन ले ना, मैंने अंडर प्रेशर ये स्टेटमेंट दिया, उसने कहा था ना। अच्छा, उसको फिर साथ ये कहना चाहिए कि जिस दोस्त के पास था कहाँ था, उसकी जियो फेंसिंग कहाँ है, एक बंदे के यानी मुल्क में किसी के बुनियादी हुकूक भी कोई है या नहीं है? पुराने जमाने में होता था, आपने बहुत अच्छा कह दिया, पुराने जमाने में होता था अगवा बराए तावान, अब होता है अगवा बराए बयान। अब बयान लेने के लिए आपने 34 दिन एक बंदे को अगवा रखा और वो और उसके बाद आकर के आपने उसको इस्तेमाल कर लिया, क्या उसकी लीगल वैल्यू है? सच तस्लीम कर लेते हैं, जो इकबाली जुर्म था, सजा क्या है? नहीं, सजा में देखें ना, सजा नहीं, सजा का मतलब होता है कि जो आप ऑफेंस के आगे सजा डिस्क्राइब है। अब ऑफेंस क्या बनता है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, उसके ऑफेंस को साबित करने के लिए आपके पास एविडेंस क्या है। मिसाल के तौर पर जो मर्डर है उसकी जो सजा लिखी हुई है वो है सजाए मौत या लाइफ इम्प्रिजनमेंट, लेकिन मर्डर को साबित करने के लिए क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर, हमारा जो क्रिमिनल लॉ है उसके अंदर आपने एविडेंस ऐसी देनी है, ऐसा मतलब प्रूव आपने करना है बिहाइंड रीजनेबल डाउट। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में जो शोएब शाहीन साहब ने इस पर्टिकुलर केस में भी देखें क्रिमिनल ऑफेंस है, जो भी स्टेट जो प्रोसिक्यूशन करेगा। 34 दिन कहां थे?
یہ دیکھیں نا، یہ تو ان کا ڈیفنس پوائنٹ بن سکتا ہے. اگر ایک بندہ خود آگے کہتا ہے تو آپ بھائی ہائی کورٹ میں پھر کیوں گیا جاتے ہو کہ میں مسنگ ہوں؟ وہ کہتا ہے میں اپنی مرضی سے گیا ہوں. ابڈکٹی کا بیان سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے نا. اگر چلو وہ انڈر پریشر ہی دے رہا ہے تو یہ سرکمسٹانسز ڈٹرمن کیے جائیں گے کہ آپ نے بیان دیا ہے، ڈیفنس کو پورا موقع ملنا چاہیے. وہ اس پہ جرا کرے گا کہ آپ اگر 1 مہینہ پہلے گئے تھے تو کس کو بتا کے گئے تھے، کس فرینڈ کے آپ اس کا ایڈریس بتائیں. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. دیکھیں یہ تو اب ٹرائل میں پتہ چلے گا، ہم اس کو پریجڈس نہیں کرنا چاہتے. اگر جان نہیں ہوگی تو ایکوٹل ہو جائے گی. کیس میں اگر جان ہوتا تو یہ 15 مہینے پہلے کیے جانے والے واقعے پہ اسی وقت یہ پروسیڈنگ ہوتی. آج اعظم خان کی سٹیٹمنٹ کی اگر ان کو ضرورت پڑ گئی ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ 164 کی سٹیٹمنٹ کے بغیر ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. پھر منسٹری آف انٹیریئر کا سبارڈینیٹ آفس ہے FIA، اس کے کسی آفیشل کے ذریعے اگر آپ اس کی انویسٹیگیشن کرا رہے ہو تو رانا ثناء اللہ اس میں انفلوئنس کرے گا. دیکھیں میرے پہلے جو فواد تھے یا آج چیمہ تھے، وہ بھی اس پوسٹ پہ رہے ہیں، ایک فیڈرل پہ ایک پروونشل پہ، انہوں نے کوئی ڈسکلوز نہیں کیا. یہ میرے خیال میں پرسنل اوپینین ہے کہ یہ اپنا جو اعظم خان ہے نا، یہ اس اوفینس میں خود گلٹی ہے، کیونکہ اس نے دیکھے نا اس کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے. اب سارے کہتے ہیں خان صاحب کا، آپ دیکھیں نا PTI کے چیئرمین کہتا ہے وہ بڑا ایماندار آدمی ہے. وہ تو اپنے آپ خود مطلب ثابت کر اپنے کیس کو. اس کی ایمانداری کہاں ہے؟ اس کے ایسٹ آپ ڈکلیئر کریں نا. جب اس نے آفس جوائن کیا ہے اور ابھی تک تو اس کے کتنے ایسٹ آپ کو انکریز نظر آئیں گے؟ اگر انکریز ہوتے ہیں تو پھر کہاں پہ وہ ایماندار ہے؟ اور میرے خیال میں مجھے شک یہ آتا ہے اس نے یہ جو اسٹیٹمنٹ دی ہے یہ اس لیے دی ہے کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے. میں جدون صاحب، شعیب شاہین صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. مزید نئے سوالات اٹھ گئے ہیں اور جو پچھلے سوالات ہیں جن کی کچھ کی نشاندہی شعیب شاہین صاحب نے کی ہے اس کے جوابات آنا ابھی باقی ہیں. لیکن بہرحال جاوید لطیف صاحب جیسے لوگ اگر یہ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ کیسز کی بھرمار ہے اور جب آپ کو گرفتاری کرنی ہوتی ہے، کچھ ہوتا ہے تو پرامہ سے اقامہ نکل آتا ہے، لیکن نہیں کرنی ہوتی تو پھر 180 کیسز بنتے ہیں. ناظرین سے کوئی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.